दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां घंटा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। साइफर केस के हवाले से इमरान खान न्याजी की अटक जेल के अंदर समाअत और इसके अंदर एक नया मोड़, नया रंग देने की कोशिश साइफर के हवाले से। और नैब का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरामीम का, मगर मार्क्स किसी और केस के हवाले से। और जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फरूक के खिलाफ चलने वाली मीडिया मुहिम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां एक्टिव। और पिंकी पीरनी की ज़मानत में तोसी और इमरान खान न्याजी की बहन एंटी करप्शन की अदालत में और पीटीए के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं जो पॉइंट ज़्यादा डिटेल वाले नहीं हैं। तो मुजफ्फरगढ़ के अंदर आपके इल्म में होगा कि इमरान खान न्याजी ने अपने जो है ना वो मनसब का इस्तेमाल करते हुए, जब इमरान खान न्याजी की हुकूमत थी उस दौर के अंदर उन्होंने मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है ना औने पौने दामों ज़मीन खरीदी और जबरी खरीदी अपनी बहनों के नाम के ऊपर। उज़मा खां भी उसके अंदर थी, इमरान खान न्याजी की बहन डॉक्टर उज़मा खां। तो इनके ऊपर एंटी करप्शन का केस है। तो ये एंटी करप्शन अदालत मुजफ्फरगढ़ में वो पेश हुई हैं उस ज़मन में। और बाकी जो तोशा खाना केस था जो नैब के अंदर चल रहा था, नैब कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है इमरान खान न्याजी का और पिंकी पीरनी का, तो उसके अंदर जो है ना पिंकी पीरनी को जो है ना वो दे दी गई है, उसकी ज़मानत के अंदर जो है ना वो तौसीह दे दी गई है। तो अब उसकी गालबन जो है ना ये समाअत होगी 12 सितंबर को। तो 5 लाख के मुचलके उन्होंने जमा कराने हैं। 12 सितंबर को उनकी दोबारा जो है ना वो बुरी ज़मानत की अंदर तसीह है, फिर पेशी होगी, फिर देखते हैं कि उसके अंदर क्या बनता है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमर फरूक, क्योंकि मैं मुतअद्दिद बार अपने वीलॉग में ये जिक्र करता रहा हूँ और इस तशवीश का भी इजहार करता रहा हूँ कि इमरान खान न्याजी और उसका टोला वो अदालतों के अंदर केस नहीं लड़ते, बल्कि उनका डिफेंस यही होता है कि जत्था बर्दारी करके पहले सबसे पहले तो कोशिश ये करे कि जज उनके जाना वो आ जाए, उनसे मरगूब हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे लालच से, चाहे उसका फैमिली का इन्फ्लुएंस हो, चाहे कुछ भी हो, ताकि वो जज जो है ना वो प्रो इमरान खान न्याजी हो जाए वो जज। तो अगर वो उस तरह नहीं होता, उस लाइन पर नहीं चलता, वो आइन और कानून के साथ अगर वो चलने के लिए वो जज तैयार होता है यकीनी तौर पर, क्योंकि अगर कोई भी जज आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा तो इनको रगड़ा लगेगा, क्योंकि इनको अपनी काली करतूतों का ये पता है। इसलिए जो है ना ये पकड़े जाने से पहले जो है ना ये डिफेंस तैयार करते हैं और लोगों की जहन साजी करते हैं कि हमारे खिलाफ इंतकाम जो है ना हो रहा था। जिस तरह इन्होंने एक डी फेक टेक्नोलॉजी का भी इमरान खान यादी ने लोगों को एजुकेट किया कि डी फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, मेरी ऑडियो वीडियो आएंगी तो हालांकि है वो असल। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर ये फोरेंसिक वगैरह में ये साबित हो जाती हैं चीज़ें, तो उन्होंने लोगों की ये जहन साजी की, हालांकि यही टूल ये इस्तेमाल करता रहा था अपने मुखालफिन के खिलाफ। तो जब ये जजेस वगैरह इनके जो है ना वो नहीं आते, इनके साथ खड़े नहीं होते, आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं, तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। कुछ जज जो है ना वो इनका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो केस से अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। और यही इनका मोटिव होता है कि अदालत के अंदर इन्होंने केस चलने नहीं देना। अगर केस चले भी तो इनकी सेट की हुई गाइडलाइन के मुताबिक जो ना ये केस चले, पीटीआई की जो है ना वो उसकी गाइडलाइन जो सेट है, जो प्रोटोकॉल्स वो सेट करेगी। पीटीआई की अदालत इस तरह चलेगी, इस तरह फैसला करेगी। अगर इससे मुताबिकत कोई जज रखता है तो वो जज उनके लिए काबिल कबूल है। तो अभी जनाब आमर फरूक साहब, चूँकि इनकी अदालत के अंदर केस था, इन्होंने दोबारा रिमांड करके वो भेजा था हुमायूं दिलावर खां को, ये तोशा खाना के गोशवारे के अंदर जो रकम ज़ाहिर ना करने का, तो गोशवारों का खैर वो केस था। तो उनकी ट्रोलिंग शुरू होगी। तो अब हालांकि इस वक्त उन्होंने ट्रोलिंग तो बड़ी दबा कर की, मगर यकीनी तौर पर फैसला जो है ना, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक जज ने
جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور دوسرا عمر عطا بندیال صاحب کو بھی کھیل کھیلنے کا موقع نہیں دیا، تو عمران خان نیازی کی سزا جو ہے نا یہ اس کے اوپر ہوگی معطل۔ تو پی ٹی آئی نے خیر مہم تو ان کے خلاف شروع کی ہوئی تھی، تو اس مہم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ اس کے پیچھے کون کون ہے، اور اس کے محرکات وغیرہ کیا ہیں، تو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر اسلام آباد جو ہیں ان کی سربراہی میں 4 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے اندر آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، اسلام آباد پولیس ہے۔ تو وہ 15 دن کے اندر یہ رپورٹ دے گی کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ جو مہم چلی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے خلاف، تو ان کے پیچھے کون کون ہے، اور یقینی طور پر ممکن ہے کہ رپورٹ کے بعد یہ گرفتاریاں بھی ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح، کیونکہ آپ جو نا اگر جو لوگ مہم چلاتے ہیں اگر آپ ان کی پکڑ دکڑ کریں گے، ان کو قرار واقعی سزا دیں گے، تو یہ ججز کے خلاف یا اس کے اوپر یہ پراپوگنڈا کر کے مہم چلا کر انصاف کے اوپر جو ہے نا یہ انفلوئنس ہونے کی ہر کوشش ناکام بنائی جا سکتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں عدلیہ کے اندر جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا نیب کا، تو نیب کا کیس تھا، نیب کی ترمیم کے حوالے سے وہ کیس تھا۔ تو جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو پتہ نہیں کس چیز کی آگ لگی ہوئی ہے، کہ وہ ایک ہی یعنی کہ جس طرح جو ہے نا یہ مدرسے کے لوگ مدرسے کے برتن میں جس طرح سالن ہوتے ہیں نا، پورے محلے کے یا علاقے کے تو مرغوبہ سا بنا ہوتا ہے، تو اسی طرح کیس جو ہے نا کوئی اور ہوتا ہے، ریمارکس یا کوئی اور دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی جلد بازی، ان کی جو ہڑبونک پنا جو ہے نا یہ ظاہر کرتا ہے۔ تو نیب ترمیمی کیس کے اندر جناب وہ ریمارکس دے دیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے، تو حالانکہ وہ کیس ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے نا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے عدلیہ کی بنیادیں ہلا کر رکھتی ہیں، اور کچھ ججز نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے آپ کوئی بینچ نہیں بنا سکتے، سوو موٹو آپ نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا اپنے جو ہے نا ان ججز کے سے، یقینی طور پر انہی کو مخاطب کر کے انہوں نے کیا ہوگا کہ کیا معطل شدہ قانون کی روشنی میں تمام مقدمات کی سماعت روک دیں، کیونکہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بننے سے پہلے ہی معطل کر دیا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی پارلیمانی تاریخ کی، دنیا کی تاریخ کی، عدلیہ کی تاریخ کی یہ بہت مثال ہے کہ یہ کوئی بھی قانون ابھی بنا نہیں ہے، بل پاس نہیں ہے، اس کو پہلے ہی معطل کر دیا۔ تو آپ نے جب یہ معطل کیا تھا تو آپ نے کس پاور کے تحت معطل کیا تھا؟ آپ مطلب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہے اور لوگ جو ہے نا یہ خاموش ہو کر اس کے اوپر آمین کرتے رہیں۔ تو خیر، اگلا پی ٹی آئی کی جو ہے نا ایک اور گرفتاری، تو پی ٹی آئی کی گرفتاری جناب حلیم عادل شیخ صاحب جو کہ روح پوش تھے، تو ابھی وہ اپیئر ہوئے سندھ ہائی کورٹ کے ہاتھا میں یا اس ایریا میں وہ اپیئر ہوئے، تو وہاں سے ان کو جو ہے نا گرفتار کر دیا گیا، کیونکہ 9 مئی کے واقعہ کے اندر وہ بھی مطلوب ہے۔ تو ان کی گرفتاری بھی پی ٹی آئی سندھ کے لیے بہت بڑی، پی ٹی آئی سندھ کی بہت بڑی گرفتاری ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ سائفر کے کیس کی سماعت عدالت کے اندر ہوئی، تو چونکہ عدالت جو ہے نا خصوصی عدالت کو منتقل کر دیا گیا تھا، جناب جو جج حسنات صاحب ہیں، تو انہوں نے ان کی عدالت کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی عدالت کی جب یہ منتقلی ادھر ہوئی جیل کے اندر، تو پی ٹی آئی نے اس کو سرے سے ہی رد کر دیا۔ انہوں نے بولا کہ عمران خان نیازی کا بند کمرے کے اندر نہیں، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اوپن عدالت کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، جیل کے اندر ٹرائل ان کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ جیل سے باہر نکلے، عدالت کے اندر آئے، جہاں پر بھی یعنی کہ جو عدالت کا یعنی کہ ایکچوئل بھی ہے، جہاں پر وہ عدالت ہے قائم وہاں پر، یا کوئی بھی آلٹرنیٹو ارینجمنٹ ہو تو وہاں پر آئے۔ تو خیر پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ان کا موقف اگر آپ سمجھیں تو شاید یہ درست ہو، مگر میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کے اندر لے کر جاتا ہوں۔ عمران خان نیازی گرفتاری سے پہلے ان کا ہمیشہ یہ سٹینڈ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، انویسٹیگیشن ایجنسیاں میرے گھر کے اندر آئیں، ٹائم لے کر آئیں، مجھے بندوں کا بتائیں، ان کا پروفائل دیں، کتنے بندے آئیں گے، کتنا ڈیوریشن ہوگا، پھر میرے گھر میں آ کر جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اور جس طرح یہ جتھے برداریاں بھی کرتے رہے ہیں، عدالتیں بھی سوئچ کرتے رہے ہیں کہ عدالت کے اصل جو کمپلیکس ہے وہاں سے اٹھا کر جو ہے نا کسی دوسرے کمپلیکس کے اندر عدالتیں بھی منتقل ہوتی رہی ہیں کہ عمران خان نیازی کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ابھی جیل کے اندر جو عدالت یہ منتقل ہوئی ہے خصوصی عدالت،
تو یہ بھی اسی چیز کے پیش نظر ہوئی ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ عدالت منتقل کر دی. یہ تو انتظامیہ کا اختیار ہے کہ وہ جہاں بھی سمجھے عدالت وہ کسی بھی جگہ کو ڈکلیئر کر کے وہاں پر وہ پروسیڈنگ کر سکتی ہے. تو خیر پی ٹی آئی کا باب اللہ سنتے جائیں اور مسکراتے جائیں، کیونکہ اپنے فائدے کے لیے وہ پینترے بدلتے ہیں، گرگڑ کی طرح جو ہے نا وہ رنگ بدلتے رہتے ہیں. تو اب جو یہ سماعت ہوئی اس کے اندر پہلے تو یہ وکلا کی باری برکن ٹیم لے کر جانے کی کوشش کی گئی گھر، جس کو ایک وکیل کی اجازت تھی، مگر یہ کہ بعد میں دیگر جو 5-6 رکنی ٹیم تھی اس کو بھی اجازت دے دی گئی. تو پھر جناب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کا جو پروسیڈنگ ہوئی. پروسیڈنگ کا آؤٹ کم یہ ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کی جو ہے نا وہ تو ہوئی جیل سے باہر ہی ان کی پروسیڈنگ ہوئی. ان کو 14 دن کے لیے ان کو جو ہے نا جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا گیا. حالانکہ فزیکل ریمانڈ مانگا تھا انویسٹیگیشن ایجنسیز نے کہ ہمیں فزیکل چاہیے، کیونکہ ہم نے سائفر بھی برآمد کرنا ہے، ٹیلی فون وغیرہ ان سب برآمد کرنا ہے جو ابھی تک ہو نہیں سکے، مگر عدالت نے جو ہے نا ان کو بھیج دیا جوڈیشل کے اوپر. تو عمران خان نیازی کی بھی جو ہے نا انہوں نے جوڈیشل کسٹڈی انہوں نے دی ہے 13 ستمبر تک. تو 13 ستمبر تک یہ مطلب یہ ہے کہ 13 ستمبر تک عمران خان نیازی موجودہ فیصلے کے مطابق جو ہے نا یہ بک ہے سائفر کیس کے حوالے سے عدالت جیل کے اندر. تو سائفر کیس کے اندر جو نیا ٹوسٹ آیا ہے، تو اس کو ایک چلے ٹوسٹ سے پہلے میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک تو پی ٹی اے نے یہ چیلنج کیا کہ عدالت کی جیل منتقلی کا، اور دوسرا جو ہے نا یہ خصوصی عدالت کے دائرہ اختیار کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے چیلنج کیا ہے، جو کہ میرا خیال ہے شاید 2 ستمبر کے لیے یہ فکس ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ڈیسیجن آتا ہے. تو پی ٹی آئی نے جو ہے نا یہ، اور دوسرا عمران خان نیازی کی ضمانت کی درخواست بھی جو ہے نا انہوں نے وہ جو ہے نا وہ دائر کر دی ہے کہ اسی کیس کے حوالے سے سائبر کے کہ ان کی درخواست ضمانت جو ہے نا وہ دی جائے. تو اس کا بھی 2 ستمبر کے لیے نوٹسز ہوئے ہیں. تو اس کے بعد کتنا لمبا کیس چلتا ہے یہ دیکھتے ہیں. تو نیا موڑ جو ہے پی ٹی آئی کا پینترا، تو پی ٹی آئی کا پینترا آپ ان کا ذرا تاریخی طور پر دیکھ لیں. 27 مارچ کو عمران خان ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر بولا تھا یہ سائفر ہے. پھر بعد میں یہ بھی تسلیم کرتے رہے یہ سائفر ہے، یہ سائفر ہے، یہ سائفر ہے. سائفر کی کاپی میرے سے گم ہو گئی ہے. اب عمران خان نیازی کے وکلا جو ہے نا یہ انہوں نے اس کو نیا رنگ، نیا ٹوسٹ دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بولا کہ جو عمران خان نیازی کی کہ جو اصل سائفر ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی تسلیم کیا، پچھلی گورنمنٹ نے تسلیم کیا کہ اصل سائفر جو ہے نا یہ پڑا ہوا وزارت خارجہ کے اندر. باقی اس کی جو ہے نا وہ اس کی جب ڈی کوڈ ہو گیا تو وہ اصل سائفر نہیں رہا. یہ چلاکیاں ان کی، یہ یوتھیوں کو ذلیل ہونے کے لیے یہ مواد فراہم کر رہے ہیں کہ جب سائفر ڈی کوڈ ہو گیا، کابینہ کے سامنے چلا گیا، تو یہ سیکرٹ نہیں رہا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ نہیں آتا. یہ ان کی ہوشیاری ہے. اس طرح لوگوں کا ذہن سازی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ سائفر تو وہ تو اگر ہم دیکھیں اس کو ویسے ہی دیکھیں تو ایک پیپر کے اوپر یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اگر اس کے کنٹینٹ کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے تو اس کے کنٹینٹس کی بھی وہی اہمیت ہے جو کہ اصل سائفر کی ہے، جو کہ کوڈڈ فارم میں آتا ہے. تو اس کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے. ڈی کوڈ والے ورژن کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی کہ وہ کوڈڈ والے کی ہے. تو یہ ہوشیاریاں، یہ چلاکیاں آپ کی نہیں چلیں گی، کیونکہ عمران خان نیازی خود تسلیم کر چکا ہے کہ یہ میرے پاس جو کاپی تھی یہ گم ہو چکی ہے. پھر یہ کاپی یہ پبلش بھی ہوا امریکہ کے ایک نیوز پیپر کے اندر، جو پی ٹی آئی کا ایک جو بندہ ہے اس نے جناب جو ہے نا امریکہ کے اندر اس کا آرٹیکل وہ چھاپا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیا جو انہوں نے پلی دی ہے اس کے اوپر جو ہے نا عدالت تسلیم کرتی ہے یا نہیں. کم از کم میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو میں تو اس کی جتنے بھی ورژن ہو گئے جو بھی یعنی کہ انکوڈڈ ہوگا، جو اس کا ڈی کوڈ ہو گیا ہوگا، تو میں اس کو بھی جو ہے نا کنٹینٹ وہی ہے. تو مقصد صرف جو ہے نا یہ معلومات جو ہے نا دوسرے تک پہنچانا. تو آپ نے وہ معلومات جو ہے نا وہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی یا نہیں؟ میری نظر میں انہوں نے کی. تو بہرحال باقی عدالت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے یہ عدالت پر ہے، اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.